अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिव्यू की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज राना। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है और ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसके नतीजे में तवक्को ये की जा रही है कि अब पाकिस्तान की जो मईशत की बहाली है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कि अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, उनके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के चंद कौन से बड़े मसाइल हैं, इस पर जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि पूरी दुनिया में जो सिफारतकार होते हैं उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती हैं। उसमें से एक फैसिलिटी ये होती है कि जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं वो ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं उनको ये फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं, लेकिन कुछ जो सिफारतकार हैं गैर मुल्की वो इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे और उसके साथ जिक्र करेंगे कि अफ़गान अमन अमल में कुछ मस्बत पेशरफ्त हुई है और तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है वो शुरू होने का इम्कान है। और आखिर में जिक्र करेंगे कि खित्ते में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास करके चीन को लेकर के, और इस नई जो सफ़ बंदियाँ हैं इसमें पाकिस्तान के लिए कई मौक़े हैं। क्या हम इन मौक़ों से फ़ायदा उठा पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहबाज, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये जो वज़ारत ख़ज़ाना की असेसमेंट है कि अब मईशत शायद बहाली की तरफ जा रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दिनों में अगर आप देखें तो कोरोना के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज कमी आ रही है और ओवरऑल भी देखें तो ये नया माली साल तो बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, पहला महीना है, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वज़ारत ख़ज़ाना किन बुनियादों पर ये असेस कर रही है कि शायद मईशत की बहाली जो है उसका आगाज़ हो गया है? कामरान, उनकी जो असेसमेंट है उसकी बेस एक नया एक इंडिकेटर है, मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर। लेकिन उस पर बात करने से पहले जो आपने कोरोना वायरस के केसेस की बात की, जैसा कि आपको पता है कि जो हुकूमत के जो एस्टिमेट्स थे उसके मुताबिक जो अमवात इससे वो उनका था कि शायद जो तकरीबन 1 लाख तक अमवात हो सकती हैं, तो उसके मुकाबले में अभी तक 5,900 के करीब अमवात हैं। एक एक ज़िंदगी भी कीमती है। लेकिन हालांकि केसेस जो हैं वो खुद असद उमर साहब का था कि बाय द एंड ऑफ जुलाई उनका ख्याल था कि 12 लाख पाकिस्तान में केसेस कोरोना के हो सकते हैं और एक्चुअल केसेस हैं कि 2,76,000 के करीब हैं अभी तक। और आज एक डॉन में अच्छा एक आर्टिकल, लेकिन उसमें एक्टिव केसेस बड़े कम हैं, शायद 31-32 हज़ार है। वो भी मेरे ख्याल 70-80% उसमें रिकवरी हो चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसका मतलब है कि जो एसओपीज थे ग्रेजुअली लोगों ने उसको फॉलो किया और कुछ और भी फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से जो इनकी एक एक्सपेक्टेशंस थी और कुछ इनके खदशात थे उसके मुकाबले में जो एक्चुअल नंबर्स आए वो काफ़ी कम है। तो ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी ने चलना शुरू कर दिया। अब जो बात कर लेते हैं इसके कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो बेस है असेसमेंट की वो क्या है। एक इकनॉमिक अपडेट रिपोर्ट जारी की और एक इकनॉमिक आउटलुक, 2 रिपोर्ट्स इस हफ्ते वज़ारत ख़ज़ाना ने जारी की। उसमें उनकी जो नाज़रीन तवक्कुआत हैं उसमें सबसे बड़ा ये है कि जुलाई 2020 में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पॉजिटिव रह सकती है। आल्दो पाकिस्तान अभी तक माहाना या समाही बुनियादों के ऊपर जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स नहीं देता। हाँ, अभी तक हम सालाना बुनियादों पर देते हैं, लेकिन ये एक नया मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसकी बेस के ऊपर वज़ारत ख़ज़ाना ने ये एस्टिमेट्स दिए हैं। ये जो इंडिकेटर है इसके ऊपर 2 उनकी जो असेसमेंट की वजूहात हैं। एक तो ये कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो बड़ी सनतें हैं, उसमें मई के महीने में अप्रैल के मुकाबले में जो ग्रोथ थी वो 20% थी। हालांकि वो जो पिछला मई था उसके मुकाबले में कोई 25% कम थी, लेकिन फिर भी उनका ये ख्याल है कि चूंकि अब इंडस्ट्री ने चलना शुरू कर दिया है तो जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव होगी। तो ये जो ट्रेंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जुलाई में भी जारी रहेगा। दूसरा, मनी सप्लाई, मार्केट के अंदर जो रुपए की गर्दिश है वो कितनी बढ़ रही है, उसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। तो इससे एक उनका असेसमेंट ये है कि हो सकता है कि दिस इज द साइन ऑफ द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह ये है कि जो पिछला माली साल था पाकिस्तान ने अपनी 68 ईयर्स की जो हिस्ट्री थी उसमें पहली दफ़ा मनफी ग्रोथ -0.4% पे ख़त्म किया था। तो जो बुनियादी वजह ये तो थी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उनकी बेस पे आ जाती है कि जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। और उन्होंने आगे इस चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन की है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और एसओपीज, जो बुनियादी बात है कि अब चूंकि ईद है 1 दिन के बाद, तो ईद के मौके पे अगर लोग एसओपीज़ को फॉलो करते हैं और इसी तरह एहतियात करते हैं जिस तरह वो पिछले 2 माह से कर रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो बाकी जो इकॉनमी के बंद सेक्टर्स हैं वो भी खुल जाएंगे। लेकिन ये जो एसओपीज़ वाली बात है कि लोग कितना एसओपी फॉलो कर रहे हैं,
ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بجا طور پر کریڈٹ لے رہی ہے کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے کیسز کم ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بھی آبزرویشن ہے، مارکیٹس میں آپ بھی دیکھتے ہیں، آفیسز میں دیکھتے ہیں، شروع میں یا جب کیسز بڑھنا شروع ہوئے تب تو لوگ احتیاط کر رہے تھے، ابھی مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس طریقے سے احتیاط کر رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک یا کوئی ڈیٹا تو ایسا اویلیبل نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہماری کوئی غیبی مدد ہوئی ہے، یا تو یہاں پر وائرس اتنا اسٹرانگ نہیں تھا یا ہماری امیونٹی اتنی اسٹرانگ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کیسز نہیں ہو رہے۔ دیکھیں اس میں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کا ابھی ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک آنسر نہیں ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں کنٹینیو رہتی ہیں تو اور دنیا میں بھی آہستہ آہستہ جو بند اکانومی ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کے بارے میں بھی یہ خیال ہے کہ ماہانہ $2 ارب جولائی میں ان کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں برآمدات، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں کم از کم اب $24 ارب کی برآمدات کریں گے۔ جو درآمدات ہیں ابھی بھی کم ہیں، بڑھ رہی ہیں، ان کا خیال ہے کہ $3.5 ارب سے $4 ارب تک کی ماہانہ درآمدات رہیں گی، تو اگر درآمدات بھی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ ترسیلات زر ریمیٹنسز جو ہیں فوراً وہ عمومی طور پر عید سے پہلے بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جو غیر ممالک میں پاکستانی کام کر رہے ہیں تو وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ۔ اس میں مجھے ایک سوال یاد آیا، کیونکہ گورنمنٹ دو چیزوں کے اوپر بڑا بینک کرتی ہے، جب ان سے معیشت کی پرفارمنس کا پوچھیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ریکارڈ کم کیا، پھر جو فورن ریمیٹنس کی انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں شاید ریکارڈ اضافہ ہوا، اتنی توقع نہیں تھی، لیکن دوسری طرف یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، آپ کے فورن ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کسی نے یہ سوال کیا پھر تو ہمارے پاس اتنے ڈالرز اگر آ رہے ہیں تو پھر روپے کی قدر جو ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ مطلب یہ جو اکنامکس ہے ہونا تو یہ چاہیے نا، مسکنسیپشن ہے کامران، جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہو رہی ہے وہ برآمدات بڑھنے سے نہیں ہو رہی، جو خسارے میں کمی ہو رہی ہے وہ آپ کی درآمدات کم ہونے سے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، آپ اے سی بھی بند کر دیتے ہیں، موٹر بھی بند کر دیتے ہیں اور فریج بھی بند کرتے ہیں، ایک بلب چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جینوئنلی آپ کی ایکسپورٹ بڑھنے سے آپ کا خسارہ کم ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا، روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز ہیں وہ بہتر ہوں گے قرضہ لے کر نہیں، آپ کی اپنی کمائی سے۔ یہ پرسپشن پھر ٹھیک نہیں ہے کہ اگر ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ چونکہ آپ اتنا ہی کم ادھار لینا پڑتا ہے، اتنے ہی آپ کے فوراً جو آپ کے اوپر قرضے ہیں وہ کم ہوتے ہیں جتنا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کی روٹ کاز پہ جائیں گے تو وہ اچھی نہیں ہے، وہ آپ نے اکانومی کو سلو ڈاؤن کر کے اس کو پہیہ روک کے پھر آپ نے کیا۔ بڑا ایک انٹرسٹنگ سروے بھی آیا ہے، لوگوں کی پرسپشن کیا ہے کہ واقعی معیشت بحالی کی طرف جا رہی ہے یا اس حکومت سے کوئی اچھی توقعات ہیں ان کی؟ یہ اپسوس ہے، یہ ریسرچ بیسڈ ایک ادارہ ہے جو سروے کرتا ہے، ان کا اس ہفتے ایک سروے آیا ہے جو ہم نے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے خبر بھی کی تھی، اس کے جو رسپونڈنٹس نے جو اس کا جو جوابات دیے ہیں وہ کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اس وقت نمبر 1 جو کنسرن ہے کامران وہ ان کی نوکریاں ہیں، تو جتنے بھی رسپونڈنٹس تھے اس میں 86% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نوکری ہے وہ نمبر 1 کنسرن ہے، اور تقریباً 83% جو رسپونڈنٹس تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رائزنگ کاسٹ آف لیونگ ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ ان کے لیے دوسرا سب سے بڑا درد سر ہے۔ کرونا وائرس چونکہ کیسز بھی آپ نے دیکھا، بھی بات ہم کر رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے ہیں، تو وہ نمبر 3 پہ ہے، 78% کا خیال ہے، اور جو چوتھا بڑا جو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ بھی کم ہے۔ لیکن جو آپ اصل بات کر رہے تھے کہ اکانومی کیسے چل رہی ہے، ناظرین یہ کچھ جو اپسوس کی جو سروے ہے اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت صرف 15% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اکانومی ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ یہ جو ریشو تھی یہ آج سے 3 ماہ پہلے 21% تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں اس بات کا احساس بڑھ رہا ہے کہ جو اکنامک ڈائریکشن ہے پاکستان کی وہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح تقریباً اگر وہ ان سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ ایک سال کے مقابلے میں اگر ابھی آپ نے آج کوئی بہت بڑی خریداری کرنی ہو، آپ نے کوئی گھر لینا ہو، کوئی گاڑی لینی ہو، تو کیا آپ یہ کر سکیں گے؟ تو صرف 0% لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ گاڑی یا گھر خرید سکے۔ 100% عوام کا یہ جواب تھا جن سے بھی یہ سروے کیا گیا کہ ہم اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں کہ ہم کوئی گاڑی یا گھر خرید سکے۔ ان سے ایک دوسرا امپورٹنٹ کویشچن یہ تھا کہ جو آپ گھریلو اشیاء کی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ کیا آج اگر آپ خرید و فروخت کرنے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ آج بہتر ہے یا آج سے 1 سال پہلے بہتر تھا؟ تو صرف 5% لوگوں نے یہ اس بات کا جواب دیا کہ آج بہتر تھا، اور 95% کے خیال میں یہ حالات
آج سے ایک سال پہلے بہتر تھے اور آج خراب ہیں. کامران یہ ہے لوگوں کی سینٹیمنٹس اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک کلیئر ایک آپ کو ایک مس میچ نظر آ رہا ہے کہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں, سرکاری ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو عوام ہے وہ کیا سوچتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے جو آپ نے ذکر کیا. میں ظاہر ہے یہ تو سروے میں کہہ رہے ہیں نا, میرا اپنا تجربہ بھی ہے جو بے روزگاری کی آپ نے بات کی کہ اس وقت 86% لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ جس سروے میں جنہوں نے جواب دیا ہے کہ بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, پڑھے لکھے لوگ میڈیا کے اندر شاید ان مہینوں میں یا سالوں میں آئی ہے, شاید اس سے پہلے اس طرح سے نہیں آئی. اگر آپ کو ایک جگہ نوکری سے نکالا جاتا تھا دوسری جگہ اوپننگز بھی تھیں, اور اب بہت مشکل صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو حکمران ہیں, یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں, اگر ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید پتہ ہو تو پھر ان کا نیریٹو تھوڑا مختلف ہوگا, بجائے اس کے کہ دو چیزوں کے اوپر کہنے کے دیکھیں جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا, دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا. جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرنٹ. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں جب دربار لگتا ہے نا تو پھر بادشاہ سلامت کو وہ بات بتائی جاتی ہے جو بادشاہ سلامت سن کر خوش ہوں. تو ناظرین یہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر حکومت جو اقتدار میں آتی ہے وہ اپوزیشن میں جب وہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے, جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ غیر ملکی سفارتکار جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ کس طرح جو ویانا کنونشن ہے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اسٹے ود اس. جی پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ذکر کریں گے اس سٹوری کا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو غیر ملکی سفارتکار ہیں پوری دنیا میں ان کو بہت سی فیسلٹیز دی جاتی ہیں. اس میں سے ایک فیسلٹی یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں تعینات ہوں تو وہ بغیر ڈیوٹی کے جو اس ملک میں نافذ العمل ہوتی ہے وہ گاڑیاں امپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ذاتی استعمال میں رکھ سکتے ہیں. یہی فیسلٹی پاکستان میں جو غیر ملکی سفارتکار ہیں ان کے پاس موجود ہے. لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ جو کچھ غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. گاڑیاں اپنے نام پہ منگواتے ہیں لیکن اس سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. شہباز نے یہ سٹوری کی تھی. تو شہباز کیا یہ کہانی ہے؟ مطلب اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیٹس کی ہم اتنی زبردست گاڑیاں دیکھتے ہیں وہ شاید اس لیے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان پر وہ ڈیوٹیز نہیں ہیں. عام آدمی تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ان پہ ڈیوٹیز اتنی زیادہ لگتی ہیں. تو یہ کیا سٹوری ہے, اس کا کیسے غلط استعمال ہو رہا ہے؟ وزارت خارجہ سے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے اور اوپر سے آپ کی بیٹ ہے تو میں تو بڑا کیئرفل اس کے اوپر بات کرنے سے بھی, تو حقائق کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دو طرح کی گاڑیاں ڈپلومیٹس کے استعمال میں ہوتی ہیں. ایک تو ان کی آفیشیل ہوتی ہیں جو ان کو ایمبیسی کی طرف سے ملتی ہیں. دوسرے جتنے بھی ڈپلومیٹس پاکستان میں کام کرتے ہیں جب پاکستانی سفارتکار باہر جاتے ہیں تو ان کو ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ اپنے لیے ایک گاڑی وہ ڈیوٹی فری امپورٹ کر سکتے ہیں باہر سے, اور اگر ان کی فیملی ساتھ رہ رہی ہے تو ایک گاڑی وہ اور منگوا سکتے ہیں. تو جو ویانا کنونشن اور ڈپلومیٹک ریلیشن 1961 ہے, 61 والا یہ ہے, اس کے تحت یہ ان کو فیسلٹی حاصل ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس فیسلٹی کا بہت ہی جو ہے وہ غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے, اور ابھی کچھ ایکشنز لیے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے. یہ ناظرین جو میں تفصیلات دے رہا ہوں یہ پچھلے ایک سال کی تفصیلات ہیں. جو لاسٹ جو ڈیٹ تھی جہاں سے ہم نے پک کیا اور ایف بی آر نے اس کے اوپر جو گاڑیاں کنفسکیٹ کی ہیں, یہ گاڑیاں ابھی تک 16 گاڑیاں پچھلے ایک سال میں ریکور ہو چکی ہیں, جس میں 9 گاڑیاں صرف اس مہینے جولائی کے مہینے میں ریکور کی گئی ہیں. ڈپلومیٹس کے جو انہوں نے وہ گاڑیاں منگوائی تھیں لیکن وہ جو گاڑیاں نکلی ہیں وہ پرائیویٹ پرسنز کے ان کی پوزیشن سے نکلی ہیں, اور یہ تمام گاڑیاں ضبط ہو چکی ہیں اور اس وقت وہ ایف بی آر کی پوزیشن کے اندر ہیں. یہ 27/8/2019 سے یہ سلسلہ شروع تھا ایف بی آر کا جو آپریشن ہوا ہے, اور اس میں جو تیزی آتی ہے وہ جولائی میں آتی ہے. اس میں جو فارن مشنز انوالوڈ ہیں اس میں اسپین, برطانیہ, بحرین, جارڈن, سعودی عربیہ, بنگلہ دیش, کینیا, یونائٹڈ نیشن, پیلسٹائن, تاجکستان اور کیوبا. یہ وہ ممالک کے ان کے جو سفارتی مشن پاکستان میں کام کرے. انہوں نے 16 گاڑیاں منگوائی, اور کس قسم کی گاڑیاں ہیں اس میں مرسیڈیز بینز ہے, لیکسس LX 570 ہے, اسی طرح لینڈ کروزر ZX کا آپ نے بہت زیادہ ذکر سنا ہوگا ان دنوں میں. یہاں پہ بھی ایک لینڈ کروزر وہ پکڑی گئی ہے جو کہ ایک فورن ڈپلومیٹ کے نام پر منگوائی گئی لیکن ایک پرائیویٹ پرسن کی پوزیشن سے نکلی. کامران اس میں جو ٹیکس لاس ہے صرف جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ گاڑی تو کوئی بھی منگوا سکتا ہے, ان کو فیسلٹی کیا اور یہ کیسے اس کو مس یوز کرتے ہیں. 44 کروڑ 86 لاکھ روپے, صرف 16 گاڑیاں, تقریباً 45 کروڑ روپے کا اس پہ ٹیکس لاس. اور اس کے اوپر ٹیکسز ہوتے کون کون سے ہیں؟ اگر آپ گاڑی منگواتے ہیں صبح, اب آپ اینکر پرسن ہیں, شاید آپ بھی کل گاڑی منگوائے ہیں, لیکن آپ اگر آپ کے دوست کوئی سفارتکار ہے تو اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ غیر قانونی ہوگا, بعد میں پکڑے جائیں گے, کیس ہو جائے گا, علیحدہ بات ہے. تو اس میں ناظرین اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں
अगर आप गाड़ी लग्जरी पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं इस वक्त उसके ऊपर 100% कस्टम ड्यूटी, 70% रेगुलेटरी ड्यूटी, 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी, 30% फेडरल एक्साइज ड्यूटी, 17% सेल्स टैक्स और 12% विद होल्डिंग टैक्स। तो ये सारा कामरान मिला के बन जाता है 236%। तो इसमें सादा अल्फाज में अगर लोगों को ये बताएं कि फर्ज करें कि अगर आप एक गाड़ी बाहर से, एक आम शख्स जो है प्राइवेट मंगवाता है और उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, लेकिन जब वो पाकिस्तान में गाड़ी आएगी, अगर आप डिप्लोमेट नहीं हैं तो आपको उस पर 236% ड्यूटीज और टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। मतलब वो गाड़ी आपको 3 करोड़ 36 लाख रुपए में पड़ेगी, लेकिन ये डिप्लोमेट्स को वो सिर्फ 1 करोड़ में ही पड़ती है। तो ये असल में कहानी है। इसमें अब इसमें एक जो ट्विस्ट है ना, अभी चूंकि एफबीआर ने अपनी कैंपेन तेज की थी जुलाई में, और इसमें जुलाई के महीने में सिर्फ 9 गाड़ियां पकड़ी गई और उसकी जो मालियत थी उसके ऊपर जो टैक्स एविजन की थी वो 25 करोड़ रुपए थी। अब एफबीआर के ऊपर आ गया दबाव। 2 ऑफिसर्स एफबीआर के जो रेडिंग पार्टी में थे और जिन्होंने सारी ये कैंपेन, आप इसको कह लें, जो लॉ को उन्होंने इन्फोर्स करने की कोशिश की, तो उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। अब एफबीआर के ऊपर भी दबाव है कि इनको ये जो गाड़ियां हैं ये छोड़ दीजिए। हालांकि इसके ऊपर सारी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। ये गाड़ियां एफबीआर का एक उनका जो एक वेयर हाउस है G12 में इस्लामाबाद में, वहां पे ये मौजूद है, एफबीआर की पोजेशन में है। तो अब खदशा ये है, एक क्लैरिटी बताएं कि गाड़ियां किसको दी जाएं, वापस जो प्राइवेट सिटीजन चला रहे थे या जिन जिन एम्बेसीज की थी या जो गैर मुल्की डिप्लोमेट थे उनको दे दी जाए? इस केस में जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, जब कोई फॉरेन डिप्लोमेट गाड़ी मंगवाता है तो उसका एक तरीकेकार है। जो सफीर का अपना बैंक अकाउंट है, अगर सफीर मंगवा रहे हैं, और इस केस में एक सफीर भी शामिल है, बाकी दूसरे डिप्लोमेट्स हैं, अगर जो भी बंदा इस गाड़ी, जो डिप्लोमेट इस गाड़ी को मंगवा रहा है, उसको अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। यहां पे, और एफबीआर का रिकॉर्ड मेरे सामने पड़ा हुआ है और वजारत खारजा के पास भी ये रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया है, बहुत सारे केसेस में जो गाड़ियों की पेमेंट हुई है वो दूसरे अकाउंट से हुई है। तो अब वो वायलेशन तो यही वायलेशन ये हो गई। और फिर अब दबाव 2 तरह का आ रहा है, गाड़ियां छोड़ दी जाएं, कमजोर केस कर दिया जाए, और जब उसके कोर्ट की स्टेज पे जाएगा तो वहां पे गाड़ियां रिलीज करवा ली जाएं। और एक केस में जहां पे हमें हमारे जराए ने बताया कि 50 लाख रुपए की रिश्वत भी ऑफर हुई है। हमारे पास एविडेंस, इसलिए हम नाम नहीं ले। अच्छा, इसमें एक वजाहत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जो डिप्लोमेट्स गाड़ियां यहां पे लाते हैं वो गाड़ी बेच नहीं सकते, वो बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो प्राइवेट सिटीजन खरीदेगा तो फिर वो तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस अदा करेगा, उस सूरत में ही कर सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उसका सारा तरीकेकार होता है, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वजारत खारजा भी देता है, और उसके अलावा आपका जो एफबीआर से भी कुछ इनको एनओसीज लेने पड़ते हैं। इसका जो खतरनाक पहलू है ना कामरान, वो एक और भी है, सिक्योरिटी का पहलू इसमें आ जाता है। इन गाड़ियों की या तो डुप्लीकेट नंबर प्लेट इस्तेमाल हुई है, प्राइवेट पर्सन्स इसको यूज कर रहे हैं, या फिर फेक नंबर प्लेट्स भी हुई हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है, और यहाँ पे फॉरेन ऑफिस का जो किरदार है वो बहुत अहम है। इन गाड़ियों के हो सकता है एक्सेस डिप्लोमेटिक एनक्लेव तक भी हो, तो बाकी जो पाकिस्तान के अंदर सफारतकार काम कर रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी ये कंप्रोमाइज। फॉरेन ऑफिस से पहले मुझे ये लगता है कि ये जो गाड़ियां ज़ाहिर है कि सारी लग्जरी गाड़ी हैं, करोड़ों में इनकी मालियत है, आम आदमी तो बेचारा ये खरीद सकता नहीं है। तो जो खरीदने वाले हैं वो भी तो असर और रसूख रखने वाले हैं। अगर वो फेक नंबर प्लेट लगा के, डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगा के अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उनको पता है कि उनके हाथ इतने मजबूत हैं कि वो तो अपने आप को छुड़वा लेंगे। तो ये बहुत से बाकी इदारों का भी इसमें कोताही मुझे नजर आती है, या मिली भगत नजर आती है। ये मिली भगत है बहुत सारे केसेस में। यहाँ पे जो लॉज हैं इन्फोर्स नहीं किए जाते। नाज़िर, हमने वजारत खारजा से भी रब्ता किया था कि हमने 3 सवालात उनसे पूछे थे, 2 दिन तक हमने उनका वेट किया, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। हमने उनसे पूछा ये था कि ये जो केसेस आपके नोटिस में हैं तो अभी तक आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। दूसरा ये कि जो लूप होल्स हैं जिसका अभी कामरान भी जिक्र कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जो रास्ते जो अपनाए जाते हैं गाड़ियों को इंपोर्ट करके और फिर प्राइवेट पर्सन को बेचा जाता है, उनको हैंड ओवर किया जाता है, उनको प्लग करने के लिए क्या कोई काम किया गया, इसके ऊपर हमें कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। लेकिन वजारत खारजा ने कुछ एम्बेसीज को उन्होंने खतूत लिखे हैं और उनसे कुछ वजाहतें मांगी हैं, जिसमें मेरे पास भी कुछ उनके लेटर्स हैं। एक लेटर मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, उसकी 3-4 लाइनें। उनसे पूछा क्या गया है, उन्होंने बताया जी कि फ्ला आपका जो डिप्लोमेट है, एम्बेसडर है, उसकी गाड़ी ये पकड़ी गई है और जिस शख्स का इसे पकड़ी गई उसका भी नाम उन्होंने लिखा है खत के अंदर। और जो सवालात पूछे गए हैं कि वाई वर द व्हीकल्स इन पोजेशन ऑफ मिस्टर बी, नाम नहीं हम ले रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो गाड़ी थी एम्बेसडर की, ये एक प्राइवेट पर्सन से क्यों बरामद होती है, उसके पोजेशन में क्यों थी ये। दूसरा ये सवाल ये पूछा गया कि कब से उसकी पोजेशन में गाड़ी थी। फिर ये कि उनको जो ऑल्टरनेट नंबर प्लेट्स थी वो कैसे वो दी गई उनको। उनसे फिर बैंक जो ट्रांजैक्शंस हुई, ये गाड़ी जब मंगवाई गई तो पैसा किसके अकाउंट से गया, क्या उस डिप्लोमेट के अकाउंट से गया
یا پرائیویٹ پرسن کے اکاؤنٹ سے گیا اس کی تفصیلات مانگی ہیں, اور ان سے ایک لسٹ مانگی ہے جو جتنے بھی کامران آپ کو پتہ نان ڈپلومیٹک سٹاف ہوتا ہے اس کی بھی لسٹ مانگی. لیکن لگتا یہ ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ صرف خطوط بازی تک محدود ہے. یہ معاملہ فارمر چیئرمین FBR شبر زیدی جب تھے انہوں نے دسمبر 2019 میں فارن آفس کے نوٹس میں وہ لے کے آئے تھے, لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ دفتر خارجہ کو تو بلیم دے رہے ہیں, شاید یہ اوپر لیول کی بھی گیم ہوتی ہے. فارن آفس کئی معاملات میں مجھے پتا ہے کہ ان کا کردار صرف ایک پوسٹ آفس کی طرح ہوتا ہے, اگر وہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں پہ شاید ایکشن نہیں لے سکتے. اینی ویز بہرحال یہ ایک ایشو ہے جس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور یہ غیر قانونی پریکٹس جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بات کریں گے, کیا توقعات ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اس سال فروری میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہوا تھا جس میں پاکستان نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا تھا. پیس پروسیس جو ہے گریجولی اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے, حالانکہ بہت دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو پروسیس ہے یہ ریورس ہو چکا ہے. اس پہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک, ابھی تک طالبان کی طرف سے کوئی بہت بڑا حملہ جو امریکی افواج کی طرف سے کے اوپر نہیں کیا گیا, اور دوسرا امریکی جو ہے وہ اپنی جو افواج کو وہ آہستہ آہستہ وڈرا بھی کر رہے ہیں. کامران, جب سے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تو تب سے اس کے اوپر بہت سارے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی, کچھ لوگ کے تحفظات تھے کہ شاید اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, بھارت بھی اپنا منفی رول پلے کر سکتا ہے, لیکن گریجولی چیزیں جو ہیں وہ امن کی طرف بڑھ رہی ہیں. دیکھیں یہ کتنا مشکل پروسیس تھا کہ ایون کہ جب 29 فروری کو دوحہ میں یہ لینڈ مارک ڈیل اسے کہتے ہیں جب سائن ہوئی طالبان اور امریکہ کے درمیان, تو اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید بات آگے نہیں چلے گی. حالانکہ 29 فروری کو یہ لینڈ مارک ڈیل سائن ہوئی تھی. جو پہلا اس کا اگلا جو سٹیپ تھا وہ 10 مارچ تک ایک انٹرا افغان ڈائیلاگ ہونا تھا. اس سے پہلے جو قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان. اس معاہدے کے تحت جو افغان گورنمنٹ ہے انہوں نے 5000 طالبان قیدی چھوڑنے تھے, اور اس کے بدلے میں جو طالبان ہیں انہوں نے 1000 جو افغان سیکیورٹی افیشلز ہیں ان کو رہا کرنا تھا. اب بظاہر تو یہ بڑا آسان سا پروسیس لگ رہا تھا اور کہا تھا جی کہ اب انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو گئے, لیکن اس پرزنرز جو ایکسچینج ہے اس کو لے کر کے ابھی تک مطلب اختلافات رہے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے طالبان کی طرف سے کم از کم اسی ہفتے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جو 1000 افغان سیکیورٹی افیشلز انہوں نے رہا کرنے تھے انہوں نے رہا کر دیے ہیں. وہ اپنی جو کنڈیشن تھی اس معاہدے کی انہوں نے مان لی ہے. دوسری طرف سے افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے بھی پیغام آیا ہے کہ بہت جلد جو 5000 انہوں نے قیدی چھوڑنے تھے طالبان ان کو چھوڑ دیں گے. تو ایک بہت بڑی جو ہرڈل تھی انٹرا افغان ڈائیلاگ کے رستے میں وہ اب دور ہو گئی ہے. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ عید کے فوراً بعد یا کچھ دنوں میں انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوگا. 3 وینیوز, کیونکہ پاکستان اس میں بڑا کلوزلی اس میں انوالو ہے, 3 وینیوز ہیں, یا قطر میں ہوں گے یا جرمنی یا پھر ناروے میں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو پہلا راؤنڈ ہے وہ دوحہ میں ہی ہوگا, اور جو باقی پھر راؤنڈز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جرمنی میں بھی ہوں اور اس حوالے سے ناروے میں بھی ہوں. میری یہ بھی اطلاع ہے کہ پورا ایک روڈ میپ جو ہے وہ تشکیل دیا جا چکا ہے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے کہ کیسے اس پروسیس کو آگے لے کر کے چلنا ہے. تو ابھی تک لگ یوں ہی رہا ہے کہ پروسیس جو ہے آن ٹریک ہے. اور یہ مت بھولیں کہ عید کے موقع پر طالبان نے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا, اس کو ریسیپروکیٹ کیا افغان گورنمنٹ نے بھی. تو چیزیں ابھی تک ٹھیک ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں. اب انٹرا افغان ڈائیلاگ میں کیا ہوتا ہے یہ اینی باڈیز گیس. اس پہ جو طالبان کی طرف سے جو ان کی جو نیگوشیشن ٹیم ہے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اتنی امپاورڈ ہے کہ وہ سارے فیصلے جو ہے وہ ٹیم کرے گی, یا وہ پھر اس کی جو شورا ہے اس میں وہ چیزیں واپس جائیں گی اور وہ ٹائم کنزیومنگ ایکسرسائز ہوگی, یا یہ پروسیس بہت آپ کو سوئفٹلی لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں جو ابھی انہوں نے نیگوشیٹنگ ٹیم بنائی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فلی امپاورڈ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پروپوزل آیا تو ان کو واپس طالبان چیف کے پاس جانا پڑے گا, بلکہ وہ فلی امپاورڈ ہیں. جو ان کو براڈر پیرامیٹرز دیے گئے ہیں ان کے تحت جو فیصلہ کر سکیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور جو میری اطلاع بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب 29 فروری کو یہ معاہدہ ہوا تو اس سے پہلے اچانک سے ٹرمپ نے ایک دفعہ ایک انکشاف کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں سیکرٹ مذاکرات کرنے والے تھے. انہوں نے دعوت دی تھی مولا برادر کو جو پولیٹیکل چیف ہیں اس وقت جو قطر کا جو آفس ہے, لیکن اچانک سے وہ مذاکرات انہوں نے ملتوی کر دیے. اس لیے کر دیے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر سے بہت زیادہ مخالفت ہوئی کہ ایسے موقع پر طالبان کو اس طرح سے انوائٹ کرنا یہ بالکل بھی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن میری یہ اطلاع ہے کہ وہ پروپوزل اپنی جگہ پہ موجود ہے
اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور انٹرا افغان ڈائلاگ کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو جو پاکستانی ذرائع جو اس حوالے سے ان کو پتہ ہے، ان کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس دفعہ کیمپ ڈیوڈ میں نہیں، خفیہ ملاقات نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس میں طالبان کی جو قیادت ہے ان کو دعوت دیں گے اور ان کے درمیان ملاقات ہوگی، پرووائڈیڈ کہ اگر اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو جاتا ہے۔ اور ٹرمپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ نومبر سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا، جب امریکہ میں وہاں پہ جو صدارتی انتخابات بھی ہو رہے ہوں گے؟ اور ٹرمپ کا یہ بہت بڑا اس کا ایک پرومس تھا اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر کہ وہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے اپنی جو فوج ہے وڈرا کرے گا، تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن اچیو ہو جائے گی یا یہ جو ٹاکس ہیں یہ فردر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایشوز تو بہت زیادہ ہیں اس میں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ جب انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوں گے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری بھی اگر آپ دیکھیں کہ افغانیوں کو ایک پیج پر لانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ جب فارمر سوویت یونین تھی اس وقت بھی یہ مسائل تھے، ایک معاہدہ کرتے تھے، جب واپس وطن جاتے تھے تو ان معاہدوں سے وہ مکر جاتے تھے۔ لیکن اس وقت امید اس لیے ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ پورا زور لگا رہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نومبر میں جو الیکشنز ہونے ہیں ان الیکشنز میں جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں امریکی عوام کو کہ جو انہوں نے پچھلے انتخابات سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان سے تمام افواج واپس بلائیں گے، افغانستان میں امن لے کر کے آئیں گے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اور جو پاکستان ہے اس کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید ایک پکچر، ایک اگر بہت بڑا بریک تھرو نہ بھی ہو تو ایک پکچر ایمرج ہو جائے گی کہ روڈ میپ کیا ہوگا، کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ ادروائز افغانستان کی سچویشن بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے جس طریقے سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں امریکہ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک نہیں چاہتے کہ جو روس جب اس کا انخلا ہوا تو اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے خانہ جنگی اس طرح کی صورتحال ہو، تو تمام جو ممالک ہیں خطے کے بھی اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایک سینس آف اسٹیبلٹی جو ہے وہ واپس آئے، تو وہ یہ محرکات ہیں جس سے ایک امید ہے کہ شاید کچھ معاملات آگے بڑھیں، لیکن حتمی طور پر میرے خیال میں افغانستان کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن افغانستان کے اندر جو ایک مستقل امن ہے وہ اوور آل جنوبی ایشیا کے اندر امن کے لیے بہت اہم ہے۔ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوتی رہی ہے، تو اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن کے مواقع اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک اور خارجہ پالیسی کے اہم ایشو کے اوپر۔ اسٹے ود اس۔ جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ذکر کریں گے خطے میں ہونے والی چند اہم تبدیلیوں کا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جس طریقے سے یہ خبر آئی کہ ایران نے ایک اہم جو منصوبہ تھا چاہ بہار پورٹ کا، اس کو بھارت کو اس سے الگ کر دیا ہے، اور بعد میں یہ خبر آئی کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اب چین اور ایران کے تعلقات میں بہت گرمجوشی ہے اور چین میسو انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ایران کے اندر۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک اور خبر آئی جس میں دیکھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہوئی، دونوں وزرائے اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، اور اس کے پیچھے بھی جب کہانی پتہ چلی تو چین اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ جس طریقے سے بہتر ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر پاکستان کو کسی لحاظ سے ایک سپیس مل رہی ہے کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح اسی ہفتے چین کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک 4 ملکی ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں چین کے وزیر خارجہ تو تھے ہی، اس میں پاکستان، افغانستان اور نیپال کے وزراء خارجہ نے شرکت کی، اور اس کا بنیادی مقصد ایک تو کووڈ-19 کی سچویشن کو ڈسکس کرنا تھا، اور دوسرا کس طریقے سے جلد از جلد یہ ممالک جو ہیں ان میں اکنامک ریکوری کی جا سکے۔ اب اس کو بہت سے لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اس طریقے سے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھارت خطے کا ایک اہم ملک ہے لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو لگتا یوں ہے کہ چین جو ہے وہ اپنی ایک صف بندیاں کر رہا ہے، جو خطے کے ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر کے کوشش کر رہا ہے کہ جو BRI یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا افیکٹولی مقابلہ کیا جا سکے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر چیمہ صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مہینے کے اندر یہ جو چینجز آ رہی ہیں کہ چین کس طریقے سے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے نہ صرف ان کے ساتھ تعلقات کو
امپروو کر رہا ہے بلکہ میسیولی وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, کرونا کا معاملہ ہو اس میں بھی سپورٹ کر رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے لیے بائی ڈیفالٹ بہت سے مواقع ہیں؟ جی بالکل کامران صاحب اور شہباز صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پچھلے سال 5 اگست پہ انڈیا نے اپنا جو میپ چینج کرنے کی کوشش کی اور جو جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کا جو سٹیٹس بدلا, اور پچھلے سال نومبر میں جو انڈیا کا کارٹوگرافی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو میپ پبلش کیا اس میں انہوں نے جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کو علیحدہ علیحدہ تو کیا ہی, لیکن لداخ کے علاقے میں انہوں نے ایکسائز چین کو انڈیا کا علاقہ قرار دے دیا. اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے جب چین نے یہ سمجھا کہ یہ تو ٹیریٹوریل ایگریشن ہے, تو چین نے پھر اپنے پتے شو آف کرنے شروع کر دی, کچھ انہوں نے ان کا ایریا جو تھا وہ کیپچر کر لیا. اب آگے جا کے ہوا یہ کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کی, تو اس وقت جو ایران کو ایک بیل آؤٹ پلان تقریباً $400 بلین کا وہ دے رہے ہیں اور 25 سال پرانی 25 سال کی ایک ڈیل ہے. بیسیکلی میرا خیال ہے چین ایک نیا جو ہے نا وہ اپنی ری ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے خطے کو, اور اس میں امریکنز جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتے چین کو کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ جو ہے وہ امپائر ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جی سی کے حوالے سے امپیریل پاور ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چین کا ہاسٹل میں وہ بند کر دینا ہے, سفارت خانہ بند, قونصلیٹ بند کر دینا ہے. تو وہ چین پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ کام جو پاکستان چاہتا تھا کہ انڈیا خطے میں آئسولیٹ ہو وہ چین نے کر دکھایا. انہوں نے ایران کے ساتھ ایک جو اپنی جو بائی لیٹرل انگیجمنٹ وہ بڑھا دی, ادھر سے جیسے بنگلہ دیش کا آپ نے ذکر کیا, نیپال کو ساتھ انوالو کر لیا. سو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے اور انڈین کی جو لیڈرشپ ہے وہ بجائے اس کے کہ اس چیز پہ آئے کہ رافیل خریدنے سے اور اتنی میسو جو تقریباً پچھلے 10 سالوں میں $100 ارب انہوں نے آرمز پروکیورمنٹ میں جو خرچہ کر دیا ہے اور تقریباً اس وقت سیکنڈ لارجسٹ آرمز امپورٹر ہے دنیا کا. تو میرا خیال ہے کہ چائنیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کو ڈیل کرنے کے لیے خطے کو آرڈر بدلنا پڑے گا اور انڈیا کو تھوڑا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا چاہیے گا, اور جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ مودی کی امیج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ریسنٹلی راہل گاندھی صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ مودی صاحب اس کے ساتھ ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چین نے نیپال اور بنگلہ دیش کو انہوں نے اس چیز پہ انہوں نے اصرار کیا ہے کہ وہ سی پیک کی اور BRI کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وہ اس کی حمایت کریں. تو اس سٹیٹمنٹ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی BRI اور سی پیک کی مخالفت کرے گا اس کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ چین نے جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو کسی بھی امپائر یا بڑی سٹیٹ کے لیے ممالک کو انفلوئنس کرنے کے لیے وہ تیار کر لیا ہوا ہے. دیکھیں کووڈ-19 بھی ان کی اکانومی کو متاثر نہیں کر سکا, اس سے آگے جائیں. اب جس ملک کو اگر انفراسٹرکچر چاہیے, پیسہ چاہیے, لون چاہیے, آپ کو 5G ٹیکنالوجی چاہیے, چین کے پاس وہ ایک کمپریہنسو پروجیکٹ موجود ہے. اور نیپال اور بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کو تو بیسک انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن چاہیے جو کہ چین آفر کر رہا ہے. اور امریکہ کی امریکہ آپ کو پتا اس خطے میں جاتا ہے جہاں پہ ان کا ایک انفلوئنس ہونا چاہتے ہیں, جہاں وہ اپنے انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں, تب وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, جیسے کہ وہ افغانستان میں آئے. سو چین کو سب ممالک کو سمجھ تو ہے, پاکستان, بنگلہ دیش اور نیپال کو, کہ اس وقت چین ہی سب کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے. لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ایک اچھی پارٹنرشپ ڈیولپ کی جائے. اب جو ادھر نیپال کی لیڈرشپ ہے, پرائم منسٹر اولے جو ہیں, ان کے اوپر ڈائریکٹ انڈین لیڈرشپ ٹارگٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں جی چین آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے. بنگلہ دیش میں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ چین نے جو اپنے پتے شو کیے اور کہا ہے کہ ہم آپ کو تقریباً 38 سے 40 ارب وہ انویسٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں. اسی طرح پاکستان میں سو چائنا نے. اچھا قمر صاحب, ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہے, لاسٹ منٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ کل اسی ہفتے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو فرانس کے رافیل طیارے ہیں, پہلا بیچ جو 5 طیاروں کا, وہ بھارت کو ملا ہے. بھارتی میڈیا آپ بھی فالو کرتے ہیں, میں بھی فالو کرتا ہوں. وہاں پہ جس طرح جشن کا سما ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور چین کی نیندیں جو ہیں اس سے اڑ گئی ہیں. نمبر 1 یہ بتائیں کہ یہ رافیل, اس میں نو ڈاؤٹ کہ کہا جاتا ہے کہ بڑا ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے, کیا اس سے کوئی اسٹریٹجک جو بیلنس ہوتا ہے اس پہ خطے میں کوئی فرق پڑے گا, جس طریقے سے بھارت اتنی خوشیاں منا رہا ہے کہ شاید یہ طیارے آنے کے بعد اب تو وہ انوینسیبل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو جس طرح میڈیا نے اس کو کامران صاحب پروجیکٹ کیا وہ صرف اور صرف امیج بلڈنگ کی ہے مودی صاحب کی. دیکھیں
जो गलवान में हुआ उससे मोदी साहब के इमेज को नुकसान हुआ। अब उन्होंने दोबारा उस इमेज को वापस लेने के लिए मीडिया का इतना मैसिव इस्तेमाल किया, और बल्कि खुद इंडिया के अंदर से तनकीद आने शुरू होगी कि अगर इसको 5 दिन लग जाते राफेल के तो हमारे मीडिया को क्या करना पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भी तनकीद हो रही है कि ये आपका जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है ये आपने खुद नहीं बनाई, ये आपने दुकान से जाके शॉप से खरीदी है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है जी हम तो JF-17 थंडर जो चाइना के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन है हमारी, तो हम तो प्रोडक्शन पे खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि जो इंडियन मिलिट्री है वो पॉलिटिशियन को एलोर करती है और जा बजा डिफरेंट मुकामात पे उनकी इन्वेस्टमेंट करा देती है, जैसे कि ये जो दौलत बेग का जो प्रोजेक्ट है वहां पे पिछले 19 साल से अरबों रुपए लगवा दिए गवर्नमेंट के। सो एक तो प्रेशर ये भी है कि मोदी साहब इमेज ठीक कर रहे हैं, दूसरा ये है कि आपने होम ग्रोन क्यों नहीं, आपकी अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं, और तीसरा ये है मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खित्ते का बैलेंस बदलेगा। पाकिस्तान के पास अवेलेबल एयर पावर मौजूद है, होगा ये कि मजीद इंडिया जो जिंगोइज्म फैलाएगा और वेस्ट। बिल्कुल कमर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास कम था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पै दर पै जो सेटबैक्स हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और वहां पर मीडिया में उनका बहुत बड़ा होल्ड है, सिवाय चंद एक सहाफियों के वहां पर तमाम के तमाम बिल्कुल वो आप समझ लें कि मोदी की जो है ना इस वक्त वो PR कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे खित्ते का कोई बैलेंस बहुत नहीं बड़ा बदलेगा, क्योंकि चीन अगर आप दिफाई एतबार से देखें तो बहुत मैसिव उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो इतना आसान नहीं है कि चीन को इस तरह ओवर पावर करना। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।